ताला हम सब को सही मानों में कुरान समझ कर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आज का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल बिलखुसूस नौजवानों के लिए और उनके वालिदैन के लिए। मौजू का उन्वान ये है, निकाह जितना सस्ता होगा ज़िना उतना मुआशरे से ख़त्म हो जाएगा। आज मुआशरे में ज़िना बढ़ने की जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें से एक वजह निकाह में ताख़ीर है और वालिदैन की इसकी तरफ अदम तवज्जुही है। वालिदैन की ज़ुबानों पर एक जुमला है कि बच्चा अपने कदमों पे खड़ा हो ले, और बेटी वालों की ज़ुबानों पे एक जुमला है कि जहेज़ के पैसे इकट्ठे हो लें तो फिर बच्चों की शादी करते हैं। आज की इस नशिस्त में इस गलत फ़हमी के इज़ाले के लिए चंद गुजारिशात पेश करूँगा। अल्लाह ताला दीन की समझ के साथ उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि दीन सुनते सुनते बाज़ औक़ात दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है लेकिन अमल की तौफीक नहीं मिलती। इसलिए जब भी दीन की कोई बात सुना करें फ़ौरन अल्लाह से ये तौफीक मांगा करें, अल्लाह तो तौफीक दे के मैं अमल भी कर लूँ। जब तक रब की तरफ से तौफीक नहीं मिलती अमल नहीं होता। हम सब इस हदीस पाक से वाकिफ़ हैं और तारीख़ से भी वाकिफ़ हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी तौर पे ज़हूर नहीं हुआ था तो अरब अपनी बेटियों को ज़िंदा गढ़ों में, कब्रों में, कुओं में फेंक आते थे। आप थोड़ी सी तवज्जो करें कि आखिर वो बाप ऐसा क्यों करते थे। हालांकि ये इतना संगीन जुर्म है कि अल्लाह का कुरान 29वां सपारा कहता है कि अल्लाह ताला को वो अमल इतना नापसंद है कि जिन बापों ने अपनी बेटियों को ज़िंदा कब्रों में गाड़ा होगा अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनसे कलाम भी नहीं करेगा। इतना नापसंदीदा अमल है। लेकिन हम तवज्जो करें कि आखिर वो इतने जालिम क्यों होते थे, उसकी वजूहात क्या थी। वो अपनी बेटियों को ज़िंदा कब्रों में क्यों गाड़ते थे, बेटी को वो अपने नाम पे दाग क्यों समझते थे। उन वजूहात में से दो वजूहात आज के मौजू से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हीं पे तबसरा करूँगा। पहली वजह ये थी, वो अरब के काफिर थे, ज़माने जाहलियत के काफिर थे। उनकी सोच देखिएगा और फी ज़माने में जो सोच पाई जा रही है इनका आपस में ताल्लुक़ देखिएगा। पहली सोच उन बापों की ये थी कि जब ये बेटी जवान होगी और अगर अपने कबीले में रिश्ता ना मिला तो हमारी बेटी दूसरे कबीले में शादी करके जाएगी, और अरब को यह गवारा नहीं था। यानी बरादरी से बाहर शादी ना करने की बुनियाद पर उन्होंने अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ दिया। दूसरी वजह यह थी कि अगर इस बेटी की शादी दूसरे कबीले में, दूसरे ख़ानदान में, दूसरी बरादरी में कर दी तो ज़ाहिर बात है जब बेटी को वरासत देनी होगी, बाज़ औक़ात कबीले लड़के वरासत ले लेते थे, तो जब वरासत देनी पड़ेगी तो हमारी वरासत का जो हिस्सा है वो दूसरे कबीले में चला जाएगा। ये वो बुनियादी वजह थी जिसकी बुनियाद पर अरब लोग अपनी बेटियों को जिंदा कब्रों में गाड़ देते थे कि हमने इनकी शादी कबीले से बाहर नहीं करनी, बरादरी से बाहर नहीं करनी। माजरत चाहता हूं अदब का दामन थाम कर, अगर आज भी किसी जगह ये सोच पाई जाती है कि हमने बरादरी से बाहर करना ही नहीं है, तो मैं चाहता हूं तारीख में ज़रा पलट के देखें और तवज्जो करें कि अरब के जो जाहिल लोग थे वो अपनी बेटियों को भी जिंदा इसीलिए दफन करते थे कि हमने इनकी कबीले से बाहर शादी नहीं करनी, और इन्होंने इसी दाग की बुनियाद पर अपनी बेटियों को जिंदा कुओं में फेंकना शुरू कर दिया, कब्रों में गाड़ना शुरू कर दिया। और अगर वो आज सोच हमारे दरमियान मौजूद है तो चंद सदियां पलट के पीछे जाओ। आज कुछ लोग जो है ना रोशन ख्याल, वो रोशन ख्याल नहीं, वो रोगन ख्याल है, लिबरल तबका। वो कहता देखिए जी मौलवी हमें पीछे की तरफ धकेलना चाहता है जबकि गोरा तो आगे की तरफ जा रहा है। तो मैंने उससे कहा भाई सुन, गोरे की तरक्की उसी में है कि वो आगे जाए और हमारी तरक्की इसी में है कि हम पीछे चले जाएं। हम जब पीछे पलटेंगे तो हमें मदीने की गलियों में अबू बकर और उमर का उसूल मिलेगा। मुसलमान की तरक्की यह है कि वो पीछे जाए, गोरे की तरक्की इसी में है कि वो आगे चला जाए। हमारी तरक्की मदीने की गलियों में है और उसके लिए हमें पीछे को जाना पड़ेगा। हम जब पीछे जाएंगे, अपना दीन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसूल अपनाएंगे, तो फिर जाके हमारी नस्लें जिना से बचेंगी। आज जितना निकाह
ہم نے مہنگا کر دیا، جتنا نکاح مشکل کر دیا، اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج ہماری نسلیں زنا کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بڑی توجہ سے سنیے گا، پھر اس پہ کلام کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے یا بیٹی بالغ ہو جائے، اور اگر باپ بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی شرعی عذر نہ ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے ان کے نکاح میں تاخیر کرے، شرعی عذر کوئی نہیں ہے، بچے بھی بالغ ہیں، شرعی عذر بھی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود باپ اگر نکاح میں تاخیر کر رہا ہے اور اگر بیٹے نے زنا کر لیا تو باپ اس میں برابر کا قصوروار ہے۔ اس بیٹے کے زنا میں گناہ باپ کا بھی ہے، کیونکہ اس نے نکاح میں تاخیر کی ہے، بچے بالغ تھے، شرعی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود نکاح میں تاخیر ہے۔ اور اگر بنیاد صرف اور صرف برادری ہے تو پھر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں کیوں گاڑتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ کنووں میں کیوں پھینکتے تھے؟ اگر برادری سے باہر شادی کرنا جائز ہی نہ ہوتا تو میں صرف ایک مثال دوں گا، اور اس گھرانے کی مثال دوں گا جن کے گھر میں دین نازل ہوتا تھا۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو اولاد سیدہ زہرا پاک سے ہے وہ سید ہے، اور کائنات میں سب سے افضل جو خاندان ہے وہ سید کا ہوتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، تمام خاندان مٹ جائیں گے، تمام قبیلے مٹ جائیں گے، کسی کا نام و نشان نہیں ہوگا، لیکن میری اولاد اس دن بھی سید کہہ کے پکاری جائے گی۔ سب سے افضل خاندان سید ہے، اور سید کے بارے میں کیا حکم ہے کہ سید جو لڑکی ہے نا وہ کسی غیر سید گھرانے میں شادی نہیں کر سکتی، یہ فقہ حنفی کا اصول ہے۔ ہاں البتہ اگر لڑکا عالم ہو تو وہ سید کا کفو بن سکتا ہے، برابری بن سکتی ہے۔ البتہ سید لڑکا ہو تو وہ غیر سید لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا جو نسب ہوتا ہے وہ باپ کی طرف پلٹتا ہے۔ اگر سید لڑکا غیر سید عورت سے نکاح کر بھی لے تو اس کے گھر میں جو بچہ آنکھیں کھولے گا وہ سید کہلائے، کیوں کہ اس کا باپ سید ہے۔ لیکن اگر سید لڑکی کسی غیر سید لڑکے سے نکاح کر لے تو اس سیدہ کی گود سے جو بچے جنم لیں گے وہ سید نہیں ہوں گے، کیوں کہ ان کا باپ غیر سید تھا۔ اس کے باوجود مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدہ زہرا پاک کی بیٹی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس نام سے واقف نہیں ہیں، کیوں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح جناب عمر فاروق سے کیا تھا۔ جناب عمر فاروق تو سید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مولا علی نے اپنی بیٹی جو سیدہ ہیں ان کا نکاح مولا عمر فاروق سے کیا ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر آج ایک خاص طبقہ جب سیدہ زہرا پاک کی اولاد کا تذکرہ کرتا ہے تو ام کلثوم کا نام بھی نہیں لیتا، کیونکہ انہوں نے مولا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح جناب عمر سے کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے افضل برادری سید کی ہے، تو جب مولا علی اپنی بیٹی کا نکاح غیر سید سے کر سکتے ہیں تو آج برادریوں کو آڑ بنانا یہ زمانہ جاہلیت کی بہت بڑی رسم ہے جو آج نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ نقصان کیا ہوا؟ نسلیں زنا کی طرف چلی گئی، رشتہ بھی معیاری ہوتا ہے، خاندان بھی اچھا ہوتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، دیندار بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود رشتہ نہ کرنا یہ زمانے جاہلیت والی سوچ ہے، اور جو آج کوٹ کوٹ کے پڑی ہوئی ہے، جی وڈے نہیں مانتے۔ ایک بات تو بتائیں مجھے، برادری کے لے آؤ اور وہ چنے ناک سے چبوائے وہ ٹھیک ہے، برادری سے باہر نہیں کرنا۔ نقصان کیا ہوا؟ ہماری نسلوں کی عمریں نکلنا شروع ہو گئی۔ اب جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، لڑکے والے ایک جملہ کہتے ہیں بیٹا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو لے پھر اس کی شادی کریں گے، اور بیٹی کے ہاں یہ جملہ ہوتا ہے کہ جہیز کے پیسے مل جائیں، کمیٹی نکل آئے تو پھر بیٹی کو رخصت کریں گے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو گھر کے سربراہ ہیں، جو بڑے بھائی ہیں، جو سربراہ ہیں، جن کے کفالت چھوٹے پلتے ہیں، تھوڑی سی توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اگر 3 بچے دیے ہیں، 3 بچوں کو 3 وقت کی روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ بولیں یار، پہننے کے لیے لباس، رہنے کے لیے گھر۔ اچھا 3 بچے ہیں، ان کو لباس بھی ملتا ہے، خوراک بھی ملتی ہے، اور رہنے کے لیے گھر بھی ملتا ہے۔ سوال میرا یہ ہے، اگر اللہ کرم کر دیتا چوتھا بھی ہو جاتا
تو کیا چوتھے کو رہنے کے لیے گھر ملتا کہ نہیں؟ پہننے کے لیے لباس، کھانے کے لیے روٹی؟ یار اگر 3 بچے ہیں، چوتھا ہو جاتا تو اس کو روٹی بھی ملتی، گھر بھی ملتا اور خوراک بھی ملتی، لباس بھی ملتا۔ میں کہتا ہوں اگر تیرا بچہ بڑا ہو گیا تو بہو کو چوتھا بچہ سمجھ کے لے آ، کم از کم تیرا بیٹا زنا سے بچ جائے گا۔ اگر ہمارے ہاں چوتھا بچہ ہوتا تو کیا اس کو ساری چیزیں نہ ملتی؟ آپ بہو اس چیز نیت سے لے کے آئیں کہ وہ میرا چوتھا بچہ ہے، سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کا بیٹا زنا نہیں کرے گا، وہ باہر منہ نہیں مارے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو سوچ آج بھی زمانہ جاہلیت والی سوچیں راسخ ہوئی پڑی ہیں۔ علامہ صاحب تو یہ صورتحال آ گئی ہے، ایک بندہ اپنے دفتر میں جہاں بھی وہ ملازمت کرتا ہے وہ روز گناہ کرے، روز زنا کرے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اچھا وہی بندہ اپنے گھر آ کے بڑے ادب سے بڑوں کو بٹھا کے اعتماد کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے کہ آپ کی مہربانی ہے میں برائی سے نہیں بچ پا رہا، آپ میری دوسری شادی کر دیں، تو سارے کا سارا خاندان اور برادری سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ وہ ساری زندگی زنا کرتا رہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، ساری زندگی گند میں منہ مارتا رہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی نکاح کی بات کرے گا سارے کا سارا خاندان اور برادری سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کیا ساڑی لاش تو لنگ کے پھر کر لیں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، میں توجہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑا توجہ طلب سوال ہے۔ ہمارے رویے سے اس نے نکاح نہ کیا، اس نے باپ کی حیا کر لی، ماں کی کر لی، کسی کی بھی کر لی، ہمارے رویوں سے اس نے نکاح، اس کے بعد جب وہ زنا کرے گا اس کا قصوروار کون ہے؟ روکنے والے قصوروار نہیں ہوئے؟ جب ان سے منت سماجت کرتا بھائی مجھے نکاح کرنے دو، مجھے حلال کرنے دو، ہم سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب وہ زنا کرتا ہے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ گھر میں جانا ہوا تو لڑکا نوجوان ہے، اللہ نے اس کو وسیع رزق بھی دیا ہوا ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ کروڑوں میں کھیلتا ہے، اکیلا بھی ہے۔ اس نے کہا ماں سے کہا، اس نے ہاتھ جوڑے، میرے سامنے کی بات ہے، میں نے کوئی انسنی بات نہیں کہا، میرے سامنے کی بات ہے۔ اس نے مجھے گواہ بنا کے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ ماں جی آپ کی مہربانی ہے، میں زنا سے نہیں بچ پا رہا، آپ میرا فلاں جگہ نکاح کر دیں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس دولت ہے، میں دونوں کو الگ الگ گھر لے کے دیتا ہوں، گاڑی دونوں کو الگ الگ لے کے دوں گا، ساری سہولتیں دوں گا۔ ماں کے الفاظ کیا تھے؟ تو روز باہر جا کے منہ مار لے، مینوں پسند ہے، میں تیرا دوجا بیاہ نہیں کرنا۔ اور نتیجہ بھلا کیا نکلا؟ بیٹا منہ مار رہا ہے۔ اب مار ہوتی ہے کہ آگے میرے پتر نو سمجھاؤ، میں کیا سمجھاؤں جا کے اس کو؟ یار اوپر سے ہمارا جو میڈیا ہے یہ دلالی کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ سارے میڈیا کے اینکر، سارے میڈیا کی گاڑیاں کسی زنا خانے کے باہر جا کے انہوں نے لگا دی ہوں اور کوریج دے رہے ہوں کہ جب تک حکومت یہ زنا خانہ بند نہیں کرے گی ہم پروگرام بند نہیں کریں؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی کسی شراب خانے کے باہر سارا میڈیا پہنچا ہو کہ اس کو بند کیا جائے؟ جوے کے اڈے کے باہر سارا میڈیا پہنچا ہو، لیکن کوئی مشہور بندہ دوسری شادی کر لے 24 گھنٹے تک اس کی خبر گھومتی ہے کہ فلاں نے شادی کر لی، فلاں نے شادی کر لی، فلاں نے شادی کر لی۔ ہماری زبانوں پہ تذکرہ ہوتا ہے بھائی نے دوجا بیاہ کر لیا، انہیں دوجا بیاہ کر لیا، جہاں سارا دن زنا ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا، جس قوم میں زنا بڑھ جاتا ہے سب سے پہلی نشانی اس قوم پہ عذاب کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان سے رحمت کی بارش چھین لیتا ہے۔ اس قوم پہ بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ بزرگ ہیں، جانتے ہوں گے میری باتوں کو کہ کئی سال پہلے ہم سنتے ہوتے تھے کہ یار موسم کے اعتبار سے بارشیں ہوتی ہیں، اب بے موسمی بارشیں شروع ہوگی۔ کیوں؟ رسول کریم کی پیشن کوئی موجود ہے، جس قوم میں زنا بڑھ جاتا ہے اللہ اس سے رحمت کی بارش ہی چھین لیتا ہے۔ آج ہماری نسلیں اس رستے پہ چل پڑی اور ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رسول کریم کا یہ بھی فرمان یاد رکھیں، اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے اس میں انصاف نہ کیا تو قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے نکالا جائے گا تو اس کا ایک حصہ فالج والا ہوگا، اس کے جسم کا ایک حصہ کام ہی نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں کہ بس کر لو اور حقوق ادا نہیں کرنے، لیکن اس کے باوجود ہماری نسلیں جوانی سے نکل کے بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو گئی، اور اگر ماں باپ نے ابھی بھی توجہ نہ کی، گھر کے بڑوں نے، سربراہوں نے ابھی بھی توجہ نہ کی
تو ان کے زنا میں ہم برابر کے قصوروار ہوں گے۔ یہ رسول کریم کا فرمان ہے، میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بچے بالغ ہو جائیں اور باپ بغیر عذر کے ان کا نکاح نہ کرے، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو جب بچے زنا کریں گے تو باپ برابر کا قصوروار ہوگا۔ آپ بیٹیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہیز دے کے بسا لیں گے؟ بیٹیاں اگر جہیز سے بستی ہوتی تو کبھی بادشاہوں کی بیٹیاں بیوہ نہ ہوا کرتی، ان کو کبھی طلاق نہ ہوا کرتی۔ بچیاں جہیز سے نہیں، دین سے بستی ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو علامہ صاحب ایسے نا قرآن کا سایہ کرتے ہیں اور قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں۔ پیچھے بھائی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، قرآن کا سایہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ساری شادی بھائیوں نے اور باپ نے اسی قرآن کے خلاف کی ہوتی ہے۔ قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں۔ اب کسی بھی ذی شعور سے پوچھو بھی قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو ایک ہی جملہ ہے جی قرآن کی برکت ہوگی، قرآن کا سایہ ہوگا تو زندگی میں سکون ہوگا، برکت ہوگی۔ میں کہتا ہوں یار سر پہ قرآن ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی یار۔ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی۔ دوسرا لمحہ فکریہ، بچیاں 22 سال کے لڑکے سے وہ سہولتیں چاہتی ہیں جو ان کا باپ ان کو 50 سال کی عمر تک نہیں دے سکا۔ پہلی بنیادی وجہ رشتوں میں بگاڑ کی، یعنی اس کے باپ کو 50 سال ہو گئے کماتے، وہ سہولتیں نہیں بنا سکا۔ لڑکی وہی سہولتیں 22 سالہ شوہر سے چاہتی ہے، اور یہ کیوں چاہتی ہے کہ ماں باپ کی طرف سے تربیت نہیں ہوتی، اور گھر چلاتے چلاتے ماں 45-50 سال کی عمر میں جا کے خاندان کو بھی اس طریقے سے نہیں جوڑ سکی، اور ہم وہی سہولتیں آنے والی 2 ہفتے کی دلہن سے چاہتے ہیں کہ وہ 2 ہفتے میں سارا خاندان جوڑ لے۔ ماں کو 50 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں، اس سے خاندان نہیں جوڑا، اور ہم اس 22 سالہ بچی پہ ظلم کر رہے ہیں جس کو بھی آئے 2 ہفتے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارا خاندان جوڑے۔ ماں تیری کو 50 سال ہو گئے ہیں، اس سے وہ خاندان نہیں جوڑا۔ اس کے برعکس باپ کو کماتے کماتے 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، وہ سہولتیں نہیں بنا سکا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد جو 22-25 سال کا ہے وہ ساری سہولتیں مہیا کرے تو ہم بیٹی کی شادی کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان بھی دیکھو، پیسہ بھی دیکھو، عزت بھی دیکھو، لیکن جب رشتہ آئے نا دیندار کی طرف سے تو ساری چیزیں چھوڑ کے دین کے نام پہ بیٹی دے دینا۔ کیوں بلا؟ آپ توجہ کریں، آپ مجھ سے سمجھدار بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، میرے لیے قابل احترام بھی ہیں، آپ خبریں سنتے بھی ہوں گے، معاشرے میں رہتے بھی ہوں گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ماڑا بندہ زنا کٹ کردا جائے۔ میں نے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ علامہ صاحب میرے بزرگ ہیں، ان کی سرپرستی میں ایک مثال دینے لگا ہوں، بڑی توجہ طلب مثال ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ علامہ صاحب ایک گھر سے رشتہ آئے جو بندہ ماڑا ہو، کرائے پہ رہتا ہو، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، شریف خاندان ہے، لیکن رہتا وہ کرائے پہ ہے، ملازمت کرتا 25-30 ہزار کی۔ ہم رشتہ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ کار کرائے دا ہے، شریف بھی ہے، نسلی بھی ہے، خاندانی بھی ہے، عزت بھی ہے، جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہہ کے ہم رشتہ نہیں کرتے کہ وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک بندے کے پاس کار بھی ہے، مل بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، لیکن ساتھ پتہ ہے شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، باہر منہ بھی مارتا ہے۔ ہم بیٹی یہ کہہ کے دے دیتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا۔ میں کہتا ہوں جس رب نے اس کو ہدایت دینی ہے وہ اس کو دولت نہیں دے سکتا۔ اس کو ہدایت کس نے دینی ہے؟ رب نے دینی ہے نا۔ وہاں پہ رشتہ کر لیا کیونکہ گاڑی تھی، کوٹھی تھی، فیکٹری تھی، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اللہ ہدایت دے گا، تو جو بچہ دیندار تھا، عزت دار تھا، جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، تو کیا رب اس کو امیر نہیں کر سکتا؟ یہ ہمارا دوگلا انصاف ہے۔ ایک طرف بیٹی دے دی جو جرم کرنے والا ہے، لیکن کہا کیا اللہ ہدایت دے گا جی، تو جس رب نے اس کو ہدایت دینی ہے وہ ماڑے کو امیر نہیں کر سکتا۔ جب ماں باپ کی طرف سے یہ ظلم ہونا شروع ہوا، نقصان کیا ہوا کہ ہماری بچیاں اور بچے زنا کی طرف چلے گئے، اور قصوروار اس میں ماں باپ ہیں۔ جب دین نے کہا کہ بچے بالغ ہو جائیں اور تمہارے پاس استطاعت بھی ہو تو ان کا نکاح کرو۔ میں آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں میری بات کو جلدی سمجھ جائیں گے۔
جو بچے اور بچیاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں نا، آپ کا ابھی تک وہاں تک گمان بھی نہیں ہے، ان بچے اور بچیوں نے نکاح نامے اپنے بیگ میں رکھے ہوئے ہیں، جب ذرا سی ماں باپ زبردستی کرتے ہیں وہ نکاح نامہ نکالتے ہیں، باپ کے آگے رکھ دیتے ہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ کیا ہوا کہ جب ہم نے ان کی بات نہیں سمجھی۔ اب میں آپ کو آخری اس کا حل بتانا چاہتا ہوں، توجہ سے حل سن لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بچہ ہے، وہ اپنی ماں اور باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتا ہے، بڑے ادب سے گزارش کرتا ہے کہ ماں جی، ابا جی، فلاں جگہ میری خواہش ہے، آپ بات کر لیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں اس پہ رضامند ہوں۔ اس نے ادب سے کیا، اخلاقیات کے دائرے میں کیا۔ اب ماں باپ نے صرف ایک وجہ سے ٹھکرا دیا کہ بچے دی پسند ایسی نہیں کرنا، حالانکہ اس کے اندر کوئی شرعی عیب نہیں تھا، رشتہ بھی مناسب تھا، خاندان بھی مناسب تھا، لیکن ماں باپ نے ضد کی وجہ سے نہیں کیا۔ اس کے برعکس نسلوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر کسی جگہ خواہش ہے شادی کرنے کی تو آپ کو یہ اجازت دین نے نہیں دی کہ آپ ماں باپ کو ذلیل کر کے کریں۔ جس ماں باپ نے آپ کو پالتے پالتے اپنی جوانی دے دی ہے، ایک بات کو تھوڑی توجہ سے کہنا چاہتا ہوں، عورت اپنی جوانی اور اپنے حسن کے بارے بڑی حساس ہوتی ہے، لیکن وہ اولاد کی خاطر نہ جوانی کی پرواہ کرتی ہے نہ حسن کی پرواہ کرتی ہے۔ کم از کم اس ماں کو ذلیل کر کے شادی نہیں کرنی۔ اگر بچے نے آپ کے سامنے جائز خواہش رکھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ گھرانہ ٹھیک ہے، عزت دار ہے، دین دار ہے، کوئی شرعی عیب نہیں ہے، اور پھر صرف ضد کی وجہ سے نہیں کریں گے تو بچے زنا کی طرف جائیں گے۔ ہاں، کوئی عیب ہے تو بچے کو قائل کریں۔ اب میں آپ کو آخری حدیث سنانے لگا، اگر آپ اس حدیث کو آج سمجھ لیں گے نا تو میں کہتا ہوں بچوں کے بارے فیصلہ کرنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ توجہ آپ نے کرنی ہے، حدیث بڑی مزیدار ہے، توجہ سے سننی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا جبریل امین کو، کس کو حکم دیا؟ پھر بولیں، جبریل امین کون ہے؟ فرشتوں کے، توجہ سے حدیث سننی ہے، میں کہتا ہوں آپ کی روح تک اترے گی۔ جبریل امین کون ہے؟ حکم کس نے دیا؟ جو کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ حکم دیا مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، حکم دیا کس کو؟ فرشتوں کے، اور کہا کہ جا کے میرے نبی کو پیغام دو۔ جن کی طرف پیغام آیا وہ رسولوں کے سردار، جو پیغام لایا وہ فرشتوں کا سردار، اور بھیجنے والا خود اللہ۔ اب اس حدیث کو توجہ سے سننا ہے۔ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کس کا؟ پھر بولیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ اپنی بیٹی علی سے کر دیں۔ حکم دیا کس نے؟ اچھا، ہم رشتوں میں برکت کے لیے دعا کس سے مانگتے ہیں؟ یہ تو حکم ہی اوپر سے آیا، ہم تو نیچے سے دعا بھیجتے ہیں نا۔ میں ایک مزے کی عقیدے کی بات اور بتاؤں، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبولیت کے لیے اوپر جاتی ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبولیت کے لیے اوپر جاتی ہے، اور جب مصطفیٰ دعا مانگا کرتے تھے تو قبولیت دعائیں مصطفیٰ لینے کے لیے نیچے آیا کرتے تھے۔ ہم دعائیں قبولیت کے لیے اوپر بھیجتا، جب حضور ہاتھ اٹھاتے تھے تو قبولیت حضور کی دعا لینے کے لیے آتی تھی کہ جاؤ میرے نبی کی دعا لے کر آؤ۔ اب پیغام دینے والا کون؟ پیغام لانے والا کون؟ فرشتوں کا سردار، جن کی طرف پیغام آیا وہ رسولوں کے، ساری کائنات کے سردار۔ حکم کیا تھا؟ کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ ہم رشتے کے لیے، برکت کے لیے دعا کس سے کرتے ہیں؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ اس کے باوجود حضور اپنی نشست سے اٹھے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ ماں باپ کے لیے اس سے بڑا جملہ بچوں کی شادی کے لیے اور کوئی نہیں ہو۔ حضور حجرے میں چلے گئے، جا کر اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا جا کر فرمایا، بیٹا فاطمہ، رب کا پیغام آیا ہے۔ جملے سننے ہیں، کس کا پیغام ہے؟ رب کا پیغام ہے، جبریل آیا ہے، میرے تک آیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ میں تیرا نکاح علی سے کر دوں۔
فاطمہ بیٹا تیری اجازت ہے؟ اس سے بڑا جملہ اور تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا. حکم دینے والا رب، پیغام لانے والا فرشتوں کا سردار، جن کی طرف پیغام آیا رسولوں کے سردار، اس کے باوجود حضور نے آنے والی امت کے لیے تربیت کا ایک پلر کھڑا کر دیا، بنیاد رکھ دی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب تک اولاد کی رضامندی نہیں یا نکاح نہیں کر سکتے تم. آج اگر بچہ کہہ رہا ہے، بچی کہہ رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی حوصلہ افزائی کرنے آیا ہوں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں اگر شریعت کے دائرے میں سب کچھ ہے تو خدا کے واسطے پھر بچوں کو زنا کی طرف نہ جانے دو. تم ان کا نکاح کر دو، وہ ساری رات جو آنکھوں کا زنا کرتے ہیں موبائل کے اوپر، کم از کم ہماری نسلیں اس سے بچ جائیں گی. ساری رات وہ فون کے اوپر جو غیر محرموں سے باتیں کرتے، تمہارے بچے اس سے بچ جائیں گے. رسول کریم سے بڑا حساب لگانے والا کون ہوگا یار؟ ہم اپنے بزرگوں سے رجوع کرتے ہیں، علماء سے رجوع کرتے ہیں، اور یہ سارے بزرگ اور سارے علماء جس دریا کی طرف جاتے ہیں نا، وہ سمندر مصطفیٰ کا ہے. اس کے باوجود حضور نے پوچھا فاطمہ تیری اجازت ہے کہ میں تیرا نکاح علی سے کر دوں؟ تو قرآن کہتا، جو میں نے درس قرآن کے لیے آیت پڑھی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ترجمہ بھلا کیا سادہ لفظوں میں، تم پسند کی عورتوں سے نکاح کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پسند کی عورتوں سے شادی کرو. اور اگر میں قرآن تھوڑا آپ کو کھل کے سمجھاؤں تو توجہ کریں. حکم کیا دیا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم کس سے شادی کرو؟ آگے ترجمہ سننا آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. مسنا، دو دو. اللہ نے جب نکاح کا حکم دیا شروع دو سے کیا. مسنا دو دو، وثلاثا تین تین، وربا چار چار. آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ پھر ایک کرنا. قرآن کو سمجھو تو صحیح، اللہ حکم کیا دے رہا ہے. مسنا وثلاثا وربا، دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ پھر ایک کر لینا. تو اس واسطے اپنی نسلوں کو زنا سے بچا لو یار. آج نسلیں زنا کی طرف کیوں گئی؟ اگر آپ بہو کو چوتھا بچہ سمجھ کے لے آئیں گے تو کم از کم آپ کا بیٹا زنا سے بچ جائے گا. یہ پتر پیروں سے کھلوئے ہوئے، پہلے اٹھا سے کھلوتا ہوا، پہلے بھی تو پیروں سے کھلوتا ہوا، انہوں نے کتنے کھلونا یار؟ انہیں 15-20 ہزار 25 ہزار کما رہے، چلو کم از کم 2 وقت کی روٹی کرے گا، کم از کم زنا سے تو بچ جائے گا نا یار. جہیز آئے گا تو پھر شادی کریں گے بچی کی. ایک جملہ یاد رکھیں، بیٹی کو جہیز دیں یا نہ دیں، اس کو اس کی وراثت کا حق ضرور دیں. یہ دین نے آپ پہ فرض نہیں کیا کہ آپ 10 لاکھ کا جہیز دیں. لمحہ فکریہ کیا ہے، شادی پہ 10-12 لاکھ کا جہیز دے دیا. جب وہی بیٹی اپنی وراثت کا حصہ لینے کے لیے بھائیوں کے دروازے پہ آتی ہے، باغ کی دہلیز پہ آتی ہے، وہ اپنی چادر اتار کے بھائیوں کے قدموں میں رکھ رہی ہے، تاڑنو خدا دا واسطہ ہے مینوں میرا حصہ دے دو، میرے بچے رول گئے نے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ تیری شادی نہیں کی تھی، تجھے جہیز نہیں دیا تھا. دین نے آپ پہ کب فرض کیا تھا کہ جب بیٹی کو رخصت کرنا تو 10 لاکھ کا جہیز دے کے کرنا؟ جہیز آپ نے دیا تو اپنی خوشی سے دیا. قرآن ایک اور انداز میں سمجھیں. اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، کیسے پڑھنی ہے قرآن نے نہیں بتایا. زکوٰۃ دو، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، قرآن نے نہیں بتایا. حج کرو، کب کہاں ٹھہرنا ہے، احرام کہاں باندھنا ہے، کہاں کھولنا ہے، قرآن نے نہیں بتایا. روزے رکھو، مہینہ روزے رکھنے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا، قضا کب ہے، کفارہ کب ہے، قرآن نے نہیں بتایا. یہ ساری چیزیں حدیث میں ملتی ہیں. ایک شریعت کا مسئلہ ایسا ہے، وہ وراثت ہے، کہ اللہ نے خود قرآن میں بیٹے اور بیٹیوں کے حصے خود تقسیم کیے ہیں. وراثت کے حصے خود رب نے تقسیم کیے ہیں. بیٹیوں کو جہیز دیں یا نہ دیں، ان کو ان کی وراثت کا حق ضرور دیں. اور ایک بات کو یاد رکھیں، بہن بھائی کا قبضہ کر کے وراثت کا
تیرے بچوں کا گھر تو بن جائے گا، جنت کبھی نہیں بنے گی۔ رسول کریم نے فرمایا جس بندے نے کسی کی زمین کا جتنا حصہ بطور ظلم قبضے میں رکھا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنا زمین کا حصہ کاٹ کے آگ کا توک بنا کے قبضہ کرنے والے کے گلے میں ڈال کے اس کو میدان معاشر میں گھسیٹا جائے گا، اور منادی ہوگی، اعلان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا کرتا تھا، بہن بھائی کی وراثت کھائی ہوئی ہے، نہ حق قبضے کیے ہوئے ہیں۔ تو بلے شاہ نے ایسے لوگوں کے بارے ایک جملہ کہا تھا، حرام مال کما کے ہر سال حج کرنے چلے گئے، عمرہ کرنے چلے گئے، تو بلے شاہ کہتا ہے پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، کعبہ خود چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں، پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے اور چکر پہ چکر کاٹے جا رہے ہیں۔ اس واسطے بیٹیوں کو جہیز دیں یا نہ دیں، ان کو ان کی وراثت کا حق ضرور دیں۔ میں بزرگوں کے لیے ایک اور آسانی کرنا چاہتا ہوں، جہیز تو آپ نے 10-12 لاکھ کا دینا ہی دینا، آپ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو ان کا حصہ تحفہ دیں، جو ان کا حق بنتا ہے ان کو وہ دیں، کم از کم آپ کے بعد وہ آپ کے بیٹوں کی دہلیز پہ آ کے چادریں نہیں بچھائیں گے۔ ان رسم و رواج سے باہر نکلیں، دین کی طرف آئے۔ لیکن میں نے شروع میں جملہ کہا تھا، دین سننا آسان ہے، ساتھ اللہ سے توفیق مانگ کے جانا ہے۔ توفیق نہیں ہوگی تو کبھی عمل نہیں ہوگا۔ آخری جملہ، بس میں وراثت کا موضوع چھڑ گیا، بس ایک مسئلہ بتا کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ توجہ کرنی ہے، اس میں ایک لائن بھی رہ گئی تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو 4 چیزیں اس کے متعلق ہوتی ہیں، توجہ کرنی ہے، بس جلدی جلدی میں دہرا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، مرنے والے کے مال میں سے اس کا کفن اور دفن۔ کیا کرنا؟ پہلا کفن اور دفن میں روٹی نہیں ہے، صرف کفن اور دفن ہے۔ یہاں پر میں ایک شریعت کا مسئلہ بتا دوں، شاید میرے جانے کے بعد وہ گڑبڑ بھی لوگوں کو کر جائے پیٹ میں۔ مرنے والے کے 6 بچے ہیں، ایک بچے نے بھی کہا نا کہ میں اپنے حصے میں سے روٹی کے پیسے نہیں دیتا، تو وہ یتیم کا مال قبض کر کے کھانا پکایا گیا، اور جتنے لوگوں نے کھایا وہ یتیم کا مال کھایا۔ اور قرآن کہتا ہے یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ بھی نابالغ ہو، وہ کہہ بھی دے تو پھر بھی کھانا نہیں پک سکتا۔ کیوں؟ کہ نابالغ کو اپنے مال میں تصرف کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی جب تک سارے ورثاء رضامند نہ ہو جائیں۔ مرنے والی کی بیوی کیسے؟ اس سے پوچھو کہ ابے کے پیسوں میں سے پکا لیں، سارے بچوں کو بٹھاؤ، پہلے ایک بڑا بیٹا چودھری بن جاتا ہے، 50,000 فوتگی والے دن، 50,000 کلوں والے دن، لاکھ روپے چریس میں بعد میں بیٹھتا، وہ بھی حساب کریے۔ ایک وارث بھی نہ مانے تو وہ یتیم کا مال ہے، اور یتیم کا مال کھانا پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے برابر ہے۔ مرنے والے کے مال سے صرف اور صرف کفن اور دفن ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ جو کلوں پہ چنے بانٹتے ہیں نا، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ ہم کس طرف چلے گئے؟ بات کو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑی کمپنی کا مولوی بھرتی کیتا ہوا ہے۔ اور بھائی سنی ہو تو سنی بنو یار، دین تو سمجھو یار۔ یتیموں کا مال کھا کے کون سی ہماری آخرت اچھی ہو رہی ہے یار؟ بڑے بیٹے کو کس نے اختیار دیا تھا کہ وہ باپ کے پیسوں میں سے یتیموں کا حق نکال کے کلوں کے لیے چنے لینے چلا جائے، پھل لینے کے لیے چلا جائے؟ کیا اس نے باقی سب ورثاء کو پوچھا تھا؟ ایک وارث بھی اگر نابالغ ہے، اس کی اجازت دینے کے باوجود اس کا مال آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ کرنا تو پلے سے کریں، پکانا ہے تو پلے سے پکائیں۔ سب سے پہلے مرنے والے کے مال سے کیا نکالیں گے؟ بس جلدی جلدی بولیے گا۔ کفن دفن کے بعد جو پیسے بچ جائیں، اس میں سب سے پہلے اس مرنے والے کا قرض ادا کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد تیسرا، مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت پہ عمل ہوگا۔ وصیت کے بارے میں صرف 2 جملے سن لیں، وقت کم ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ وصیت، اگر بندے نے مرتے وقت 100 روپے چھوڑا اور اس نے کہا 50 مسجد میں دے دینا، 50 آپس میں بانٹ لینا، تو رسول کریم کا حکم ہے کہ 33% سے زیادہ وصیت جاری نہیں ہوتی۔ 100 میں سے 33 روپے آپ مسجد میں دیں گے
اور باقی جو 67 روپے ہیں وہ بچوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ وصیت 33% سے زیادہ جاری بندہ کر بھی دے تو کتنا کل مال میں سے؟ جلدی بولو نا یار۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کفن، اور مرنے والے کے مال سب سے پہلے کفن، اور اس کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچے اس میں سے، کل مال میں سے نہیں، کفن دفن نکال کے، قرضہ نکال کے، باقی جو مال بچا اس میں سے 33% ہے۔ جب کفن دفن کر لو، قرضہ اتار دو، وصیت پوری کر لو، اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وراثت بنتی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ابا جی کی میت ابھی پڑی ہوئی ہے، حصے پہلے ہو جاتے ہیں، ابھی نہ کفن دفن ہوا، نہ قرضہ اترا، نہ وصیت پوری ہوئی، وراثت پہلے بن جاتی ہے۔ جب تک یہ 3 کام نہیں ہوں گے تب تک وراثت تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی کر بھی نہیں تو گناہگار ہوگا، حرام مال کار ہے۔ ہاں، ایک بندہ مرا، اس کا کفن دفن کسی بھائی نے تحفے میں دے دیا، خرچہ کسی عزیز نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے، قرضہ تھا نہیں، وصیت کی نہیں تھی، پھر جو بھی مال ہے سارا کے سارا وراثت ہے۔ اگر کفن دفن بھی کرنا ہے، قرض بھی اتارنا ہے، وصیت بھی پوری کرنی ہے، تو یہ 3 کام جب تک نہیں ہوں گے تب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ آخری جملہ اور گفتگو میں سمیٹنے لگا ہوں، یہ توجہ طلب جملہ ہے، بالخصوص گھر کے بڑوں کے لیے۔ اس جملے کو سمجھ لیں، انشاءاللہ زندگی میں آپ کو فائدہ دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ ابا کہہ بھی دے کہ میرے اے پتر نو 2 لاکھ بوتا دے دینا، وصیت ہمیشہ اس کے حق میں ہوتی ہے جو پہلے سے وارث نہ بن رہا ہو۔ جو پہلے سے وارث بن رہا ہو اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ وصیت ہمیشہ اس بندے کے لیے ہوتی ہے جو پہلے سے مرنے والے کا وارث نہ بن رہا ہو۔ جو پہلے سے وارث ہے اس کے لیے کوئی وصیت، ابا کر بھی دے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بیٹی کو ایک حصہ ہے اور بیٹے کو، اب کچھ لبرل لوگ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں وہ روغن خیال ہے۔ جملہ توجہ طرف سنیے گا، انہوں نے اسلام پہ ایک اعتراض کر دیا۔ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں اسلام برابری کے حقوق دیتا ہے، یہاں تو بیٹی کو حصہ 1 دیا، بیٹے کو 2 دیا، یہاں کہاں برابری ہو گئی؟ مختصر جواب دے رہا ہوں، یہاں غور سے دیکھو تو بیٹی کا حصہ زیادہ ہے، اگرچہ دیکھنے میں 1 ہے، بیٹے کے 2 ہیں، لیکن توجہ کرو گے تو بیٹی کا حصہ زیادہ بنے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اگر بیٹی کو حصہ 1 دیا ہے نا تو اس پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ شوہر کی، نہ بچوں کی۔ اگر بیٹے کو حصے دیے 2، اس پہ ماں کی ذمہ داری بھی ہے، باپ کی بھی ہے، بیوی کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے۔ غور سے دیکھو تو شریعت نے حصہ عورت کو زیادہ دیا ہے، کہنے میں 1 ہے لیکن اس پہ ذمہ داری۔ یہ لبرل لوگ، روغن خیال لوگ ہیں جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بزرگوں کے لیے آخری جملہ، ہم نے یہ سمجھا قرآن سے کہ بیٹی کا حصہ کتنا ہے اور بیٹے کے، یہ ہے وراثت کے لیے حکم۔ اگر کوئی بندہ کہتا جی میری اولاد بڑا تنگ کر دی، میں سارا کچھ ہونے اپنی زندگی چ ونڈ دینا، بعد پڑھنا پوے۔ وراثت کی تعریف یہ ہے، سادہ لفظوں میں، صرف اردو بول رہا ہوں، مرنے کے بعد، کس کے بعد؟ مرنے والے کا جو مال اس کے ورثاء کو ملتا ہے وہ وراثت ہے۔ تعریف کیا؟ مرنے کے پتہ چلا زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ وراثت زندگی میں تقسیم کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے آپ۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ اولاد تنگ کر رہی ہے، ایک بیٹا تنگ کر رہا ہے کہ مجھے میرا حصہ دو، میری فیکٹری الگ کرو، میرا گھر الگ کرو، تو کرنا کیا ہے؟ وراثت کب ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، وراثت میں یہ اصول ہے کہ بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو، اگر بندہ اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو وہ وراثت نہیں، وہ تحفہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں، حضور کے غلام ہیں، ان کے والد صاحب حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کیا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ایک گھوڑا تحفے میں دے رہا ہوں، اور میری بیوی نے کہا تھا کہ جب تحفہ دو تو حضور کو گواہ بنا لینا، تو میں آپ کو گواہ بنا کے گھوڑا اس کو دینے لگا ہوں۔ فرمایا باقی بچوں کو دیے؟ عرض کی آقا نہیں۔ فرمایا تم ظلم کے اوپر محمد کو گواہ بنانے آ گئے ہو۔ زندگی میں جو دیں گے وہ تحفہ ہے، وہ ہبہ ہے، اس میں عورت کو 1 اور مرد کو 2 نہیں ملیں گے۔ زندگی میں تقسیم کریں تو سب بچوں کو برابر برابر ملیں گے، چاہے وہ بیٹی چاہے وہ بیٹا ہے۔
کیونکہ وہ وراثت ہی نہیں ہے. یہ تو وراثت کا اصول ہے کہ بیٹی کو 1 اور بیٹے کو 2 دینے ہیں. ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے، بچے اس کے 4 ہیں، اب وہ 4 بچوں کو 20 روپے دے دے، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے سب کو برابر برابر، کیونکہ یہ وراثت ہے. وہ تو وراثت کا اصول ہے کہ بیٹی کو 1 دینا، بیٹوں کو 2 دینے ہیں. جب یہ وراثت نہیں تو پھر آدھا اور پورا کیا ہوگا؟ یہاں پہ بزرگوں کے جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اولاد جتنا مرضی تنگ کرے، سب کچھ بانٹ کے اپنے ہاتھ کاٹ کے اولاد کو نہ دے دینا، ورنہ زندگی بھر رہنے کے لیے بھی ٹھوکریں کھاؤ گے. ایک بچہ کہے گا میرا گزارا نہیں ہو رہا، آپ چھوٹے کے پاس چلے جائیں. چھوٹا کہے گا میرے بچے زیادہ ہیں، آپ اس سے چھوٹے کے پاس چلے جائیں. 4 بچے ہیں، 100 روپے آپ کے پاس ہے، 4 بچوں کو 20 روپے دے دیں، 80 روپے دے دیں، 20 اپنے لیے بچا لینا، ورنہ زندگی بھر ٹھوکریں کھاؤ گے. اب جو بندے نے 80 روپے بانٹ دیے وہ کیا تھا؟ تحفہ، وہ وراثت ہے. اچھا، جو بندے نے 20 روپے اپنے لیے رکھے تھے نا، اس کے مرنے کے بعد وہ 20 وراثت بنیں گے. اب اس میں بیٹی کو 1 اور بیٹے کو 2 دیے جائیں گے. تو زندگی میں اگر تقسیم کریں تو وہ وراثت ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں سب کو برابر برابر دیا جائے گا. بیٹی کو 1 اور بیٹے کو 2 نہیں دیے جائیں گے. وراثت ہمیشہ کب ہوتی ہے؟ مرنے کے. زندگی میں وراثت تقسیم، جو بھی تقسیم کریں گے وہ تحفہ ہوگا، اور تحفے میں بیٹی اور بیٹے سب کیا ہوں گے؟ پھر جملہ کیا رہا ہوں، سب کچھ اپنے ہاتھ کاٹ کے اولاد کو نہ دے دینا، ورنہ زندگی بھر ٹھوکریں کھائیں گے. ساری گفتگو کا نچوڑ، اگر رشتہ مناسب ہو، شریعت کی حد میں ہو، تو بیٹوں کو ٹھکرانا، بیٹیوں کو ٹھکرانا. آپ شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ ہمارے بچوں نے منہ نہیں مارا، ماں باپ کے پاس آ گئے، ماں باپ کو منانے کے لیے آ گئے ہیں. بس وہ جملہ یاد رکھنا ہے، ہم دعا کریں تو دعا قبولیت کے لیے، اور جب حضور دعا کرتے تو قبولیت. تو اللہ نے حکم دیا، جبریل کے ذریعے دیا، حضور کو دیا، اس کے باوجود حضور نے سیدہ پاک سے پوچھا کیا تیری اجازت ہے؟ اس جملے پہ توجہ کریں. اپنی نسلوں کو زنا سے بچا لو یار. نکاح جتنا سستا کر لو گے زنا اتنا مہنگا ہو جائے گا. اگر نکاح مہنگا کرتے رہے، رسم و رواج میں ڈوبتے رہے، میں آپ کو اپنی اس معاشرے کی ذہنیت بتاؤں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو شادی پہ خرچہ 10 لاکھ، لڑکی والوں کا 10 لاکھ، کتنا خرچہ ہوگا ایک شادی پہ؟ ان سے پوچھو نا حق مہر کتنا، لکھ لو جو شریک ہے. جو وہ ایک جگہ بیٹھا تو بندہ نا بڑا سیانا تھا، ٹھیک ہے، ہن مولوی نے بڑا کہڑا سیانا ہوئے، اپنا مطلب وہ سب کچھ کر لینے ہیں. کہتا انہوں نے بحث کریے جو شریک ہے لکھ لو، جو شریک ہے لکھ لو. میں کہا یار بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، سیدہ اماں عائشہ نے فرمایا حضور نے اپنی جتنی بھی ازواج ہیں نا ان کو 500 درہم سے کم حق مہر نہیں دیا. میں نے کہا تجھے پتا کہ آج کے دور میں وہ کیا بنتا ہے؟ میں کہا شریعت وہی ہے جو حضور نے کیا. کہتا بالکل جو حضور نے کیا وہی شریع حق مہر ہے. میں کہا جو حضور نے کہا وہی شریعت ہے. کہتا بالکل وہی شریعت ہے. میں کہا حضور نے اپنی بیویوں کو جو حق مہر دیا ہے نا اس دور میں وہ کم از کم 8.25 لاکھ روپے بنتا ہے. میں کہا لیا میں شریع حق مہر لکھن لگا. کہتا تہاڈی مہربانی بھنگی کرتا ہے. شریعت تو وہی جو حضور نے کیا ہے، تو 8 لاکھ حق روپے میں. پھر شادی پہ 20 لاکھ روپے خرچہ اور حق مہر 5000 روپیہ. ساری شادی عورت کا حق نہیں تھا، حق مہر خالصتاً عورت کا حق ہوتا ہے. نکاح سستا کر لیں. میں کہتا ہوں جو 10 لاکھ آپ نے شادی پہ لگایا ہے نا، توجہ کرنے جملہ نوجوانوں کے لیے، شادی 1 لاکھ میں کرتے، 9 لاکھ بچوں کے لیے ان کے بینک اکاؤنٹ میں رکھتے، وہ اپنے کم از کم 2-3 سال سکون سے گزارتے، اپنی زندگی کو انجوائے کرتے. ہوتا کیا ہے 20 لاکھ سے بیاہ کر لو لاما صاحب، بعد چو 6 مہینے قرضہ لین والے دروازے تھے، میاں بیوی وکھرے پریشان نے، ماں پہ وکھرے پریشان نے. ایسی خوشیوں کا کیا فائدہ؟ 3 گھنٹے شادی حال کی خوشی لے لی، بعد میں 6 مہینے قرضے والوں کے آگے آگے اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے. اگر دین پہ چلے ہوتے نہ قرضہ ہوتا نہ یہ بدخواری ہوتی. اس واسطے شادی لاکھ روپے سے کر لو اور باقی جو پیسے وہ بچوں کو دیں تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.